الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ تو آیت ہے جس آیت پہ ہم نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے، لیکن آج ایک اور آیت ہے جو ٹائم اور وقت کے لحاظ سے ضروری ہے جس کو سمجھنا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت کی کتاب میں، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، the day he created heavens and the sky, earth، like اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، سیدھا، آسان بھی کہہ سکتے ہیں، سیدھا، سیدھی سی بات کہہ لیں، وہی انداز ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں خصوصاً تم اپنے آپ پر ظلم مت کرنا۔ فیہن، تو یہ تخصیص ہے، اللہ رب العزت نے خصوصاً فرمایا کہ ان مہینوں میں احتیاط سے کام لینا۔ آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ذوالحجہ کا، ذوالحج کا، اردو میں ہم کہتے ہیں نارمل ذوالحج، لیکن یہ ذوالحجہ لفظ ہے، ذوالحجہ۔ اور کوئی بتا سکتا ہے کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا آپ کے علاوہ، عامہ کے علاوہ؟ ذی القعدہ، محرم، ذی الحجہ، اور ایک اور ہے، جی، وہ کون سا ہے؟ آئی گیس سفر، سے نہیں، یاد نہیں ہے ویسے۔ کوئی اور بتائے گا؟ لیٹس تھنک اباؤٹ، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، محرم، رمضان، جی، 4 مہینے حرمت والے۔ پھر محرم ہے، ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، اور آئی تھنک سو ایک سفر ہے یا رجب ہے، ان میں سے کوئی۔ جی، قدس، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ماشاءاللہ، ہاں، تو 4 مہینے 3 مسلسل ہیں۔ آپ کو گنتی کے حساب سے بتاؤں تو 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، اور اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، 7واں مہینہ، 11واں، 12واں، پہلا اور
सातवां। 7वां महीना। 7वां महीना कौन सा है? रजब। रजब। और जो ये शाबान से पहले है, जमाद सानी और शाबान के दरमियान में ये महीना है, रमज़ान से एक महीना पहले रजब। तो ये 4 महीने हैं, 11वां, 12वां, पहला और सातवां। 7वां महीना। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा उन मुशरिकों की, उन कुफ़ार की, जो इस्लाम से पहले इन महीनों के बारे में जितने मोहतात थे, ना उनका आखिरत पर यकीन, ना उनका अल्लाह ताला पर वैसे यकीन, कुछ भी नहीं था। काफिर होने के बावजूद इन महीनों की हुर्मत के बारे में इतने सेंसिटिव थे, हमें पता भी नहीं चलता कि ये महीने शुरू कब होते हैं, ख़त्म कब होते हैं, महीने हैं कौन से। वो चोरी से बाज आ जाते, राहज़नी से बाज आ जाते, जुल्म से बाज आ जाते। क्यों? अब इनको महीना आगे पीछे करना पड़ता। अगर इनको कोई वारदात करनी होती, कोई इंतकाम लेना होता, कोई लड़ाई झगड़ा जंग करनी होती, तो महीने को आगे पीछे करते, रजब को आगे पीछे करते। क्यों? क्योंकि एहतराम वाले महीने में कुछ नहीं करना चाहते थे। ये कुफार थे, ये काफिर थे जो इतना एहतराम करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में फरमाया, इन महीनों के वजाहत की, फरमाया, बल्कि बाकायदा तौर पे फरमाया, इन्ना ज़मानी कद इस्तदारा कहैअती यौम खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द अस्सनतु इस्ना अशर शहरन मिनहा अर्बअतुन हुरुम सलासुन मुतवालियात ज़ुल क़अदा व ज़ुल हिज्जा वल मुहर्रम व रजबु मुदर लज़ी बैन जुमादा व शाबान। ज़माना अपनी उसी हैसियत पे वापस लौट आया है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया था। साल के 12 महीने हैं, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। रजब वो जो मुज़र कबीले के दरमियान के यहाँ माना जाता है, मुज़र कबीले के यहाँ, ये वो कबीला था जो एहतराम में इस महीने को इसको छेड़ता नहीं था, और अपने बलीफ और अकीदे के मुताबिक वो क्या करते थे, इस महीने का मुकम्मल तौर पे एहतराम करते। व रजब मुदर्रलज़ी बैन जुमादा व शाबान, रजब जो मुज़र कबीले के यहाँ जुमादा और शाबान के दरमियान माना जाता है। अंदाजा लगा लें। अब ये वो लोग थे जो कुफार थे, कुफार। इसकी नज़ाकत को कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको मैंने ये कुफार की मिसाल तो दे दी एक, जो कि शर्मिंदगी का बायस है हमारे लिए कि रजब का पूरा महीना गुजर चुका है। ना, मेरा नहीं ख्याल है कि हमने झूठ से, जुल्म से, फ्रॉड से, धोखे से, ज़्यादती से, गीबत से, जो भी उमूमी तौर पे जिन गुनाहों के हम आदी हैं, हमें परवाह भी हुई हो कि ये महीने एहतराम वाले हैं। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू स्टॉप, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। कुछ तो किया हो ना, लेकिन पता ही नहीं है तो कितने अफसोस की बात है, ये कितने दुख की बात है। अब अगर तो हम सोचें कि इसका मकसद क्या है, मकसद आसान सा है। ज़ुल्हिज्जा के 1 महीना पहले, जो 1 महीना बाद में हुर्मत वाले महीने हैं, क्यों हैं? ताकि वो लोग जो हज के लिए सफ़र करना चाहें वो मुकम्मल पुरअमन तौर पर वो सफ़र कर सकें। 1 महीने की मुसाफत भी अगर उनको करनी है, घुड़सवारी पे या ऊंट पे या पैदल चल के, अब तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। अब तो विद इन ऑलमोस्ट 24 आवर्स व्हाटएवर पार्ट ऑफ द प्लैनेट यू आर, आप पहुंच सकते हैं मक्का के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर। पहले ऐसा नहीं था, तो सफ़र करने के लिए उनको बाय रोड ही जाना होता। तो बाय रोड जाने के लिए
کچھ بھی ہو سکتا تھا راستے میں. تو ایک کامن سینس تھی کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں کسی قسم کی زیادتی، ظلم، رہزنی نہیں ہونی، نہیں کرنی. یعنی ان کے کانسیپٹ میں نہیں تھا کہ وہ کریں گے. حاجیوں کے احترام میں، سفر کرنے والوں کے احترام میں، چور چوری سے باز آ جاتا ہے جن کا گھر چوری سے چلتا ہے، ڈاکو باز آ جاتے جن کا گھر چلتا تھا. امیجن ہم مسلمان کہاں کے ہیں، کہاں ہے وہ اسلام. اب جو ہے رجب، رمضان سے ایک مہینہ پہلے جو رجب کا مہینہ ہے، جیسے میں نے بولا نمبر 7، اس مہینے کو اس لیے مختص کیا گیا ہے سال کے درمیان میں، تاکہ کوئی بھی بندہ جو حج کے لیے جانا، عمرے کے لیے جانا چاہے تو وہ اس دوران محفوظ سفر کر سکے. تو ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. یہ تھا مقصد حرمت والے مہینوں کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹس ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں نیکیوں میں انکریجمنٹ پیدا کرنے کے لیے. یہ امیجن کریے گا یہ نقطہ، رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. وہ ایک مہینہ ہے نیکیاں حاصل کرنے کا. لیکن 4 مہینے آتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کے لیے، گناہ سے بچنے کی پریکٹس کے 4 مہینے آتے ہیں. جتنا نیکی کرنے میں اجر ہے، اتنا برائی کرنے کی صلاحیت کے باوجود برائی نہ کرنے میں اجر ہے. برائی کر سکتے تھے نہیں کی، اس پہ بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا نیکی کرنے میں اجر ہے. بعض دفعہ اس میں زیادہ اجر ہے گناہ نہ کرنے میں. کیوں؟ آپ کسی کی حق تلفی سے باز آ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو اذیت دینے سے باز آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اذیت لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے. جب تک اذیت برقرار رہتی ہے، اذیت دینے والے کے لیے گناہ ہے. اب لفظ استعمال فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا. دوسروں پہ تو گنجائش ہی نہیں نا. ایسا ظلم جو آپ اپنے خلاف کر سکتے تو وہ بھی اس سے بھی گریز کرنا ہے. باقی لوگ تو آٹومیٹکلی. لیکن جب فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ رب العزت کے یہاں پہ اسلوب ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کو دو یا الگ الگ نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت مسلمانوں کو مختلف جانیں، مختلف قومیں نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت جب بھی مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں جان سے مخاطب کرتے ہیں کہ تم ایک جان ہو، تم ایک جان ہو، تم ایک نفس ہو، تم ایک ہو. تو جب بھی اللہ رب العزت اجتماعی طور پر مسلمانوں کو مخاطب کریں گے تو اللہ رب العزت کا جو لہجہ اور الفاظ کا انتخاب ہوگا اس میں ایسے لگے گا کہ مجھے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں نہیں نہیں، جب میرے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پوری امت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں الگ الگ نہیں سمجھتے، ہمیں ایک جان، ایک نفس کے طور پہ مخاطب کرتے ہیں. ایک نفس کے طور پر جب بھی قرآن مجید کی کوئی بھی آیت لے کے دیکھیں گے تو آپ دیکھ لینا اللہ رب العزت کا یہی اسلوب ہے. جیسے یہاں پہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب میں اپنے آپ پہ ظلم کروں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو حکم آ گیا نا اس کے اندر. لیکن اس کے علاوہ جب میں اپنے مسلمان کو اذیت دے رہا ہوں گویا کہ میں اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہوں. میں اپنے مسلمان پہ ظلم کر رہا ہوں گویا کہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں. کسی مسلمان کی حق تلفی کر رہا ہوں گویا کہ میں اپنی حق تلفی کر رہا ہوں. کسی مسلمان کا مال چوری کر رہا ہوں گویا کہ اپنا مال چوری کر رہا ہوں. امیجن کہ وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا کہ اپنا مال خود ہی چوری کرے. اب جس دور میں ہے، اس دور میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں پایا جاتا. ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا گناہ. ظلم میں اس کا لفظی معنی جو ہے جو ظلم کا وہ ہے وہ چیز جو جہاں ڈیزرو کرتی ہو، جہاں کی ہو وہاں پہ نہ رکھنا. جو چیز جہاں کی ہو اسے وہاں پہ نہ رکھنا، یہ ہے ظلم. والدین احترام کے حقدار ہیں، ان کو احترام نہ دینا یہ ظلم ہے.
ان کو بے عزت کرنا یہ ظلم ہے، کیونکہ وہ احترام کے حقدار تھے، احترام نہیں دیا، کیا دیا؟ اس کی جگہ پہ ظلم دیا۔ تو یہ ہے ایک یہ سمپل سی مثال تھی۔ جو چیز جہاں کی ہے وہاں پہ نہ رکھنا، اولاد تربیت کی حقدار ہے، ان کو تربیت نہ کرنا ظلم ہے۔ It's that simple۔ اب جس دور میں ہیں، اس دور میں کیا نہیں غلط ہو رہا ہمارے سامنے، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جو انکانشیسلی ہماری زندگی کا بھی حصہ بن چکی ہیں۔ اس لائک ایسے کہہ لیں کہ وہ ہمارے ہیبٹ سیٹ ہو چکے ہیں۔ کچھ گناہوں میں تو ہیبٹ، جھوٹ ہیبٹ بن چکا ہے، پارٹ آف لائف بن چکا ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد احساس ہوتا ہے بھئی میں نے تو جھوٹ بولا تھا، اور بعض دفعہ تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ I'm lying۔ It's like is that normal؟ اور یہ بہت ہی جو ہے نا خطرناک سٹیج ہے کہ جب برائی ایک نفرت کی جو برائی نفرت کی حقدار تھی وہ زندگی کا ہی حصہ بن جائے، زندگی کا ہی حصہ بن جائے۔ وہ حدیث آپ کو اس حوالے سے یاد آئی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنے ہاتھ کے بعد اپنی زبان سے روکے، اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان، اگر وہ اتنی بھی قوت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، یہ تو کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اب جو خطرناک چیز ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے، اس کے اندر موجود خلوص، اور خلوص کے ساتھ ساتھ ایک خاص وقت اور جگہ اس نیکی کی اہمیت، اس کا اجر، یعنی اس کے بدلے میں جو صلہ ملنا ہے اس کو ڈبل کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی میں کیا کر رہا ہوں؟ Yes, sir. ہاں، نیکی نیکی ہوتی ہے، لیکن اس میں موجود خلوص کے ساتھ ساتھ جگہ اور وقت، دونوں چیزیں سبب بن سکتی ہیں اس نیکی پہ جو اجر ملنا ہے اس کو ڈبل سے بھی کئی گنا کرنے پر۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اگر آپ پاکستان میں پڑھتے ہیں اس کا اجر نماز کا ہے، لیکن وہی نماز اگر آپ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، بیت المقدس میں پڑھتے ہیں، یا خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں تو ان کا اجر بدل جائے گا، اس کے بدلے میں جو صلہ ملے گا وہ زیادہ ہوگا۔ ایسے ہی پھر رمضان ہے، نیکی نیکی ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جب رمضان کے مہینے میں آپ نیکی کریں گے یا ان 10 دنوں میں تو اجر بڑھ جائے گا۔ لیلۃ القدر کی جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں ان کو آپ ان میں عبادت کرتے ہیں یا ان 10 دنوں میں کرتے ہیں تو عبادت میں جو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو صلہ ملنا ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، ڈبل سے بھی کئی گنا ہو سکتا ہے، بہت بڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی گناہ ہے، لیکن گناہ کی جو شدت ہے یا اس کی سزا جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ کب؟ جب ان 4 مہینوں میں گناہ کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق گناہ ہر وقت برا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی برائی اور سزا بڑھ جاتی ہے۔ اندازہ لگا لیں۔ پھر ایسے ہی امام قتادہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء کا بھی اسی بات پہ اجتماع ہے کہ گناہ کا ارتکاب حرمت والے مہینوں میں زیادہ سنگین اور زیادہ بوجھ والا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ تھا، اس کو ملٹی پلائی ایک ہی ہونا تھا، وہ گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جب اس کی سزا کی باری آئے گی تو سزا اس کی ڈبل ہو جائے گی، اس کی سزا ڈبل ہو جائے گی۔ سزا جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ نے کس مہینے میں گناہ کیا ہے۔ اگر تو وہ مہینے یہ ہیں تو اب مثال میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ مہینے، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے،
جو قبولیت کا سبب بنتی ہے، دعا میں قبولیت کا. پھر سفر کے دوران جو عبادت کی جائے یا حج جو دعا کی جائے وہ قبولیت کا اس کو شرف ملتا ہے. پھر ایسے ہی سجدے میں دعا جو کی جاتی ہے، یعنی خاص موقع، خاص عبادات اور ہاں دعائیں خاص وقت اور خاص جگہوں پہ ان کا افیکٹ چینج ہو جاتا ہے. خاص اوقات کار میں اور خاص جگہوں میں ان کا افیکٹ، ان کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ان کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی جو سزا ہے وہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ مہینے سٹارٹ کب ہوتے ہیں. اجتناب کی بات، ان میں اپنے آپ کو محتاط کرنے کی بات تو سمجھ میں کیسے آئے گی اگر مجھے پتہ ہی نہیں مہینہ شروع ہوا اور ختم بھی ہو گیا. ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوا، ختم ہو گیا. اگر مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس میں کیا پابندیاں ہیں، کیا کس چیز کا لحاظ کرنا ہے، کس چیز کا خیال کرنا ہے، آئی لاس مائی سیلف. اور یہ بہت ہی خطرناک سٹیج ہے. تو یہ تھا ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ود ان آور کلاس کہ کیسے ان مہینوں میں اپنے آپ کو محتاط کرنا ہے. ابھی یہ سرکل چلتا رہے گا. یہ ذوالحج کی ہمارے ہاں تو 4 تاریخ ہو گئی ہے، 4 ہی ہے نا، ہمیں خیال 4 ہی، ایک طرف 3 ایک طرف 4 ہے. خیر، تو 3 جمعے کو عید ہے، آنے والے جمعے کو. اب یہاں سے لے کے آگے اگر 27 دن ہیں یا 26 دن ہیں، یا آپ کے پاس اگر 28 دن بنتے ہیں، ان کو لے کر کے آگے ایک اور مہینہ ہے، ابھی محرم کا پورا مہینہ ہے. اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم. قرآن کی سراسر نافرمانی کھل کے بازاروں میں ہوتی ہے اور اوپر لیبل لگایا ہم مسلمان ہیں، اور کرتے کون ہیں؟ شیعہ لوگ. بھئی اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے منع کیا گیا اور آپ اپنے آپ پہ تو ظلم کر رہے ہیں. اور یہ کتنا خوبصورت اللہ رب العزت کا اسلوب ہے کہ مستقبل میں آنے والے ایونٹ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، یہ ڈرامہ سارا. اس موقع کو اللہ رب العزت نے کس خوبصورت انداز سے پہلے ہی کور کر لیا کہ یہ مت سوچیے گا کہ حرمت والوں میں رول بدل جائے گا اگر وہ ایونٹ اسلام کے مکمل ہونے کے بعد واقع ہو یا پیش آئے. کتنا عرصے بعد یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے، سیل لگ چکی ہے کہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. ظلم کی گنجائش نہیں ہے ان مہینوں میں، اپنے آپ پہ ظلم کی گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، اپنے جسم کو اذیت نہ دو. کیوں؟ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی میرے پاس امانت ہے، اسی لیے مجھے اجازت نہیں ہے میں اس پہ ٹیٹوز بناؤں، اس پہ جو ہے نا بلا وجہ کے زخم لگاؤں، مجھے اجازت نہیں ہے. اس لیے تو خودکشی حرام ہے، کیونکہ the body is not mine. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب یہ جسم میرا نہیں تو میں اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، سمپل سی بات ہے. اب ہم واپس آتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال اس مضمون کے بارے میں؟ میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر ٹھیک آ رہی ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلو پھر مضمون دوبارہ اپنے سبق کی طرف آئیں.
تو آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم امن کا سبب ہیں، امن قائم کر رہے ہیں، we are peacemakers. The fact is they are the big liars. الا انہم، اللہ رب العزت فرمایا الا، خبردار، یہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم امن قائم کرنے والے ہیں، ان پہ نگاہیں ٹکا لو، یہی وہ بے ایمان ہیں جو کہ کیا ہیں، مفسدون ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں یہاں سے ہم نے ڈسکس کی ہیں، تھوڑے سے پوائنٹ ریکیپ کر لیں تاکہ پچھلی کلاس کو اس کلاس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ کوئی نوٹس وغیرہ ریکیپ کریں گے؟ کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ آج ہمارا مضمون انصاف کے بارے میں تھا، کرتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس۔ جی تھوڑا سا کوئک ریکیپ۔ سو لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان آیات میں کن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے سٹارٹ میں یہی تھا کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آ سکیں، اس میں اس وقت کے ٹائم پیریڈ میں جب یہ آیات نازل ہوئی تب کی بات کریں تو اس میں یہود و نصارہ بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشرکین تھے اور وہاں پہ کفار تھے ان کا کریکٹر کیا تھا، بلکہ مدینہ کے منافقین کے کریکٹر کی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا تھا کہ منافقت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تو منافقت کی پھر ہم نے کیس اسٹڈی دیکھی تھی عبداللہ بن ابی کی، کہ وہ کیا ہے کہ ہمت نہیں ہے یا پھر کریج نہیں ہے کہ وہ اکنالج کر سکیں ایمان کو، یا پھر اپنے کفر کو ہی صحیح طرح سے تسلیم کر سکیں، تو اس لیے منافقت کی وہ طرح سے اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فردر یہ بات کی گئی تھی کہ جیسے ایک واقعہ تھا غزوہ تبوک کی فنڈنگ کے لیے، تو ایک صحابی جنہوں نے ساری رات مزدوری کی، تو انہوں نے جو مٹھی بھر کھجوریں اکٹھی کی تو وہ پورے ڈھیر پہ بھاری تھی، کیونکہ ان کی نیت اس کام میں خالص تھی۔ تو ہم نے تھوڑی خلوص کے بارے میں بات کی تھی، ماشاء اور اللہ۔ فردر بھی پوائنٹس ہیں۔ اب یہاں پہ جو آج ہم جس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے انصاف۔ میں دیکھوں کہ میرے پاس میرے نوٹس سارے ان ہینڈ ہیں۔ انصاف، ہاں جی، تو انصاف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انصاف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے بعد انصاف کی ضرورت کیوں ہے؟ انصاف کے کیا فائدے ہیں؟ اور نفسیاتی طور پر انصاف کیسے ایک انسانی سوچ کو یا برباد کر سکتا ہے یا بہتر کر سکتا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں بائی ڈیفالٹ اللہ رب العزت اسے عنایت کرتے ہیں، دو چیزیں۔ ایک چیز ہے جسے ہم ایمپتھی بولتے ہیں، ہم دردی بولتے ہیں، ہم درد یعنی درد میں ایک ہو جانا، ٹھیک ہے، ایمپتھی۔ اور دوسرا ہے سینس آف جسٹس، دو چیزیں۔ یہ بائی ڈیفالٹ ہر بچے میں، ہر انسان میں یہ پیمانہ موجود ہوتا ہے۔ اب یہ پیمانہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیوار پہ لگی سینری کو اگر وہ ٹیڑھی ہے تو پہچان لیں گے، یہ اتنا ضروری ہے۔ کل میں ایک دوست کے پاس تھا، وہ گھر میں پردے لگا رہا تھا، تو میشیں لگا رہے ہیں انچی ٹیپ کے ساتھ ساتھ، پھر دونوں طرف سیٹ کرنے کے بعد پیچھے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ انصاف والا جو میئرمنٹ ہے نا، یہ جو پیمانہ ہے یا وہ سکیل ہے وہ کھلے گا، وہ جو ٹول کہہ لیں وہ استعمال میں آئے گا دماغ کے اندر، وہ دیکھے گا کہ اب یہ چیز انصاف پہ قائم ہے یا نہیں۔ انصاف سے مراد کیا ہے؟ اٹ از آن رائٹ پوزیشن، یہ اوپر نیچے ہر جگہ سے بیلنس میں ہے یا نہیں ہے،
اگر نہیں تو دماغ میں وہ چیز تنگ کرے گی. میرے ایک دوست نے، وہ الیکٹریشین تھے، تو وہ ٹی وی ماؤنٹنگ کا کام کرتے ہیں. یہاں پہ ایک کسٹمر کے گھر میں گئے، ٹی وی ماؤنٹ کیا. میں نہیں بھیجا تھا ان کو، تو خاتون کی مجھے کال آئی کہ آپ ایک دفعہ آئیں، انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا. میں گیا، وہ کافی بڑی بلا قسم کا ٹی وی تھا اس نے لگایا. تو وہ ایڈجسٹمنٹ اب دیکھنی تھی کہ اس کی الائنمنٹ کہاں پہ مسئلہ ہے. تو وہ ایسے کہہ لیں کہ 1 انچ کا اگر 10 حصے کریں تو 1 حصہ، پنجابی میں اسے سوتر بولتے ہیں، ارن اسے کیا بولتے ہیں اردو میں. It's just like very tiny bit. It was misaligned. Can be noticed. کیونکہ نوٹس کیا جا سکتا تھا کہ سائڈ میں ایک دیوار ہے جو دیوار سے اپنی الائنمنٹ دکھا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، اور اوپر سے چھت کی لائن ہے جہاں سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. اور کتنا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. اور وہ چیز اس خاتون کو بادر کر رہی تھی کہ یہ ایسے کیوں ہے. اب وہ ایک اسکرو لوز تھا، کیا تھا، آئی couldn't do anything. میں نے آپ نے مجھے کسٹمر ٹیکنیشین کی ریکویسٹ کی، ٹیکنیشین میں نے بھیج دیا. اب مجھے نہیں معلوم، یہ وہ بندہ وہی کرے گا جس نے اس کو ماؤنٹ کیا. خیر، بتانے کا کیا مقصد؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسکیل بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر اس کا ہونا ضروری ہے. ہماری ڈیکوریشن تباہ ہو جائے گی. Is that important؟ ٹھیک ہے، گھروں کے سٹرکچر تباہ ہو جائیں گے. یہ سٹرکچر، یہ ڈیزائن بنتے ہیں، یہ جو پرفیکشن ہوتی ہے، الائنمنٹ ہوتی ہے، میجرمنٹس ہوتی ہیں، ان کے پیچھے وہی چیز ہوتی ہے دماغ کے اندر جو چیز بتاتی ہے کہ یہ کہاں سے ٹھیک ہے، کہاں سے خراب ہے. اب یہی چیز اندر سے باہر لا کے اپنے اوپر، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اور پوری دنیا کے لوگوں پہ نافذ کرنی. کیا کہ جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اس کو برداشت نہیں کرنا ہے، اس پہ خاموشی نہیں اختیار کرنی ہے. جہاں پہ غلط ہو رہا ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں ہو، خواہ خود کر رہے ہوں، خواہ ماں کر رہی ہو، خواہ باپ کر رہا ہو، بھائی کر رہا ہو، بہن کر رہی ہو، بیوی کر رہی ہو، خاوند کر رہا ہو، بیٹا کر رہا ہو، بیٹی کر رہی ہو. جب غلط ہو رہا ہے اور پیمانہ بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو بولنا پڑے گا. پھر سٹرکچر خراب ہو سکتا ہے، پورے کا پورا سٹرکچر، سوسائٹی کا سٹرکچر خراب ہو سکتا ہے. ایک وہ انصاف ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے ملے تو میٹھا میٹھا، دوسروں کو ملے تو جتنا مرضی کڑوا ہو، آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے، تو وہ پھر انصاف نہیں ہے، وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے. اب ہم چیزوں کو دیکھنا شروع کریں اسی پوائنٹ آف ویو سے، انصاف کے اسی نقطہ نظر سے کہ اللہ رب العزت نے بائی ڈیفالٹ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچے کو یہ عطا کیا ہوتا ہے کہ تیرے اندر یہ اسکل موجود ہے. اب اس کو پالش کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. یہ موجود ہے، فطرت میں موجود ہے. اگر اس کو پالش کر دیں گے تو بہترین انسان کی شکل میں گھر سے باہر آئے گا، اور اگر پالش نہ کی تو وہ ختم ہو جائے گی. یہ خوبی ہے، ایک صلاحیت ہے، ختم ہو جائے گی. ایک ماں چاہے بچے کو انتہائی زیادہ ہمدرد بنا سکتی ہے، ماں چاہے بچے کو انتہائی زیادہ ظالم بنا سکتی ہے، ماں چاہے بچے کو انتہائی زیادہ انصاف کرنے والا، انصاف نافذ کرنے والا بنا سکتی ہے، شریف جینٹل مین بنا سکتی ہے. ماں چاہے تو بچے کو خراب کر سکتی ہے. میں یہاں پہ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ماں کا انتخاب، ماں بننے کا انتخاب عورت کو جو ملا ہے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ سادہ سے الفاظ سے سمجھ شاید نہ آئے. یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص عطا ہے، ایک خاص عطا ہے جو اللہ رب العزت نے عورت کو عطا کی ہے. ایک خاص فضل ہے، ایک خاص عنایت ہے جو اللہ رب العزت نے صرف عورت کو عطا کی ہے. مرد کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. کیوں؟ مرد خود عورت کی تربیت سے مرد بنتا ہے.
تو اب اگر اس ماں کو پتا ہے، اس خاتون کو پتا ہے کہ انصاف کیا ہے، انصاف کیسے قائم کرنا ہے، انصاف کی صلاحیت ہی کیا چیز ہے، انصاف کیسے نفسیات پہ افیکٹ کرتا ہے، کیسے اوور آل زندگی کو چینج کر سکتا ہے، اگر اس کی اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو، اتنی دیر تک میں کہوں گا کہ اس عورت کو ماں بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اسے گریز کرنا چاہیے۔ پہلے وہ سیکھے کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے جو شرف بخشا ہے کہ میرے پاؤں کے تلے جنت کا جو ہے نا وہ جو یہ مشہور ہے ویسے، یا جو مجھے عزت ملی ہے، جو مجھے عزت ملی ہے، ٹھیک ہے، 75% جو پیار سے جو مجھے احترام جو میرے لائق کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہر ماں کو وہ شرف حاصل ہے کہ اس کو جو نا ماں بننے پر، جو تکلیفیں برداشت کرنے پر جنت ملے گی، یا صرف اور صرف ہر وہ ماں جو تربیت اس ویسے کرے گی جیسے کہ تربیت کا حق ہے؟ ماں بننا مشکل نہیں ہے، ماں مشرق عورت بھی ہو سکتی ہے، ماں مسلمان عورت بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمان عورتوں میں سے کون سی ایسی ماں ہے جس کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ ہر ماں کو نہیں میسر آئے گا، صرف اسی ماں کو جس نے تربیت کرنے کے لیے وہ تمام تکالیف برداشت کی، وہ تمام ذمہ داریوں کو ویسے ہی ادا کیا جیسے کہ ادا کرنے کا حق تھا، یا کوشش کی، اس ماں کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا جس کا اسلام نے وعدہ کیا ہے۔ ایک طرف اس چیز کو رکھ لیں۔ اب اس لیے وہ ساحل بھائی چلاتے ہیں کہ بھائی شادیاں بند کرو، پہلے تربیت کرو۔ جب بیماری کا علاج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پتہ ہی نہیں ہے، تو تب تک تو اجتناب سے کام لو نا۔ جب سمجھ آ جائے، بیماری کا علاج شروع ہو جائے، تو پھر آگے چلیں۔ اب مچور لوگ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی مچور سے مراد کہ 25-30 سال کی عمر ہو چکی ہے، کامن سینس ہی نہیں ہے ان کے پاس، کامن سینس ہی نہیں ہے، ان کو اپنے جذبات پہ ہی کنٹرول کرنا نہیں آتا ہے۔ یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے۔ کیوں کہ میں جب لوگ مجھ سے کچھ ظلم کریں، میرے ساتھ زیادتی کریں، تو مجھے دکھ ہوئے، اور جب میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں، یعنی مجھے اندازہ بھی نہ ہو کہ میں کیا کچھ کر جاتا ہوں، یہ تو خطرناک سٹیج ہے نا۔ اب اس ایسے ظالم بندے کے حوالے کسی معصوم انسان کو کر دینا، وہ اپنی بھی تو زندگی اس کی برباد ہے ہی، وہ ایک اور زندگی کو بھی برباد کر دے، اور اوپر سے 3-4 بچے ہو جائیں، پھر ان کی زندگی بھی برباد ہو جائے۔ خیر، اب کافی سارے یہاں پہ چیزیں ہیں، ریپیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سینس آف جسٹس موجود ہوتی ہے، انصاف کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور انصاف کو چلانے کے لیے جو دوسری اسکل ہے وہ ہے ایمپتھی۔ کیوں دکھ ہوتا ہے، کسی پہ ظلم ہوتا دیکھ کر کے برداشت نہیں ہوتا، کیوں؟ اندر ایمپتھی ہے۔ اب اس ایمپتھی کی بنا پہ سینس آف جسٹس کہتی ہے کہ کچھ کرو، انصاف کو قائم کرو۔ کیا انصاف کیا ہے؟ کہ ظلم نہ ہونے دو۔ ظلم کیا ہے؟ کہ جو چیز جہاں کی ہے اسے وہیں پہ رکھو۔ اب اس کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ عملی طور پہ ایکشن لینا ہوگا۔ ایمپتھی انٹرنل ایکٹیویٹی ہے، سینس آف جسٹس وہ ہے جو آپ ایکسٹرنلی آپ اس کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹس کرتے ہیں جس پہ۔ تو آپ جو غلط ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ کریں۔ میں کل دیکھ رہا تھا ایک کلپ، وہ فلسطین کے حق میں کیا نام ہے، مظاہرے کے لیے وہ جماعت اسلامی کے جو نام نہیں ان کو یاد، وہ کل نکلے ہیں، تو اسلام آباد کی پولیس نے ان کو اریسٹ کیا۔ لوگ ارد گرد کھڑے ہیں، وہ کوئی کچھ کر بھی نہیں رہا، دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں احتجاج ہو رہا ہے۔ عجب بات ہے، یعنی ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ پرواہ نہیں۔
تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک میں اگر جو ہے نا سینس آف جسٹس کو یا اپنی انصاف کی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہا تو پھر خیر ہے جی کچھ نہیں ہوگا. نہیں نہیں نہیں, اس کا جو نقصان ہوگا وہ آپ کو اپنی نسلوں کو پہنچنے والا نقصان دیکھنا پڑے گا. اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ when you had the chance you did not take a step, now take a look, now you won't be able to do anything. تب تم کر سکتے تھے نہیں کر سکے, اب تم کرنا چاہتے نہیں کر پاؤ گے. اب تم روکنا چاہو گے نہیں روک پاؤ گے. کیوں؟ جب تمہارے پاس چانس تھا روکنے کا تم نے نہیں روکا. اب تم روکنا چاہتے ہو نہیں روک سکتے. کیوں؟ تم سے تمام صلاحیتیں سزا کے طور پر لے لی گئی ہیں. یہی قانون فطرت ہے. اللہ رب العزت آپ کو ایک صلاحیت دیتے ہیں, ایک قوت دیتے ہیں, ایک نعمت عطا کرتے ہیں, آپ اس کو استعمال میں لے آئیں, وہ آپ کی ہو گئی. نہیں استعمال میں لے کے آئیں گے وہ آپ کے بھی استعمال کی نہیں رہے گی, کسی کے استعمال کے قابل کیوں بچے گی. That's a simple rule. آج نہیں آواز اٹھائیں گے, کل کو ہم چاہیں گے کہ ہم آواز اٹھائیں تو نہیں اٹھا پائیں گے. یا تو اللہ تعالیٰ ہماری آواز نکالنے کی صلاحیت ختم کر دیں گے یا سامعین کو بہرا کر دیں گے, کوئی سنے گا نہیں. سزا ملے گی, یہ قانون فطرت ہے. سزا کیا ہے؟ حد کراس ہوئی ہے نا, حد کراس ہوئی ہے. تو جیسے حد کراس ہوتی ہے تو آگے حد کے آگے سزا ہی اور کچھ نہیں ہے. نتیجہ ہے, خطرناک نتیجہ ہے بس. اب بچہ بڑا ہونا شروع ہوا, والدین کو کرتے ہوئے دیکھا. کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ غیبت کرتے ہوئے دیکھا, ظلم کرتے ہوئے دیکھا. ظلم کیسے؟ وہی اسی تعریف کے مطابق کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی ہے, انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہے, بہت زیادہ غیبت کی جا رہی ہے, بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے, حق کھایا جا رہا ہے. بچہ دیکھتا ہے, بچے نے سیکھ لیا ہے, بچہ باہر نکلتا ہے, وہی کچھ وہ باہر کرتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے, ریڑھی پہ کھڑا ہے تو وہ ایک ریڑھی پہ کھڑا انسان وہ بھی اپنے ہاتھ سے موقع نہیں جانے دے گا جب اس کو موقع مل رہا ہے, وہ 2 نمبری کر رہا ہے. پھر اسی گھر سے نکلا, جو کرپٹ گھر ہے اس سے نکلا ایک بچہ, وہ دکان میں بیٹھ گیا کپڑے کی یا جوتے کی, وہاں پہ ظلم کر رہا ہے. ایک وہاں سے نکلا وہ جج بن گیا, وہ اس سے بھی ذلیل انسان نکلا. ایک وہ نکلا وہ سیاستدان بن گیا, اس سے بھی گھٹیا نکلا. ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ کتنے ظالم ہیں جی, کتنے لوگ غلط ہیں جی. جو فیکٹریاں ان لوگوں کو تیار کر رہی ہیں, ان ظالموں کو تیار کر رہی ہیں, ان فیکٹریوں پہ کوئی تنقید نہیں کر رہے. گھر ہے نا فیکٹریاں جہاں سے تربیت ہو کے باہر آ رہی ہے انسان نما حیوانوں کی. اب اس فیکٹری کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کون حاصل کرنا چاہ رہا ہے کنٹرول؟ اب ہمیں پتا ہے اس بات کا. مرد چاہتا ہے کہ میرا کنٹرول ہو, عورت چاہتی ہے 100% میرا کنٹرول ہے. جو بھی کنٹرول لینے چاہتا ہے اسی کی پروڈکٹ ہے جو بازار میں ہے, پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. اگر مرد اس کو کلیم کر رہا ہے تو مرد ذمہ دار ہے, اگر عورت کلیم کر رہی ہے تو عورت ذمہ دار ہے. انصاف کا تقاضا یہ کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو کھڑے ہو جائیں گے, اللہ رب العزت لے آئیں گے. جی آپ کا فخر تھا, آپ سمجھتے تھے کہ آپ بہت ذمہ دار ہیں, آپ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہلتی. تو آ جائیے پھر. آپ نے ان لوگوں کے حق کو اپنے اس بچے کی وجہ سے برباد کر دیا. کتنے گاہکوں کو, کتنے کسٹمرز کو, کتنے لوگوں کو, کتنے مظلوموں کو تم نے اذیت دی ہے. ان تمام کو لے کر کے آ جاؤ یہاں پہ. تم تھی یا تم تھے, آ جاؤ. برابر کے حصے دار ہو, برابر کے حصے دار سزا میں. کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. بیٹے پہ فخر تھا, بہت کمائی کر کے لے کے آتا ہے, اس کے تمام ظلموں کی یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. تربیت تم نے ہی کی تھی, یہ ہنڈیا آپ ہی نے پکائی تھی, اب آپ ہی کو کھانی ہے, کوئی اور نہیں کھائے گا.
ابھی ٹائم ہے، اس ہنڈیا کو پکانے کا طریقہ سیکھ لیں، اور اگر تو ہنڈیا پک چکی ہے تو اللہ رب العزت سے استغفار کے بعد ان کے پیچھے پڑ جائیں، جو ہو سکتا ہے کر کے ان کی تربیت کرنی ہوگی، اولاد کی تربیت کرنی ہوگی۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاؤں تاکہ میرے بچے ان لوگوں کے ظلم سے، میرے بچوں کے ظلم سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ سمپل از دیٹ۔ میرے بچوں کے شر سے، میرے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، یہ ہے دین، یہ ہے انصاف، حقیقی انصاف۔ کوئی سوال؟ سر اپنی جان پہ اپنی وسعت سے زیادہ کسی چیز کا بوجھ لے لینا، تو آپ کو پتا بھی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کی، تو وہ بھی ظلم میں آئے گا کیا؟ نہیں سمجھے؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کام آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، اپنے اتنا کام کر سکتے ہیں، تو آپ خود کو اگر اوور برڈنائز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باقی چیزیں بھی کمپرومائز ہو رہی ہیں، تو یہ بھی آپ کو اپنی جان پہ ظلم ہوگا، اس سے زیادہ بوجھ اٹھانا۔ مجھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ جان بوجھ کر کے وہ چیز، وہ برڈن اٹھائیں جو آپ کیپیبل نہیں ہیں، رائٹ؟ یہ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، مجھے آواز کٹ کر کے آ رہی تھی۔ سر اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی۔ سر اپنے جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا کسی کام کا یا پھر کسی بھی چیز کا، وہ بھی اس پر ظلم ہوتا ہے کیا؟ اب یہ بھی سمجھنا ہے نا کہ میری صلاحیت کیا ہے، میرے اندر کتنی کیپیسٹی ہے۔ اب ایک کیپیسٹی ہے جو میں نے اپنے اوپر اپنے لیے خود ہی سیٹ کی ہے، وہ کیا ہے کہ 12 گھنٹے کی نیند سے پہلے میرا کام نہیں ہو سکتا، جی مجھے 12 گھنٹے کی نیند چاہیے، مثال کے طور پر۔ دوسری طرف اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو انسان کی جو صلاحیت ہے وہ ہم نے جج کرنی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، اپنی صلاحیت کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، کیونکہ انسان ہوں نا، تو میری صلاحیت کتنی ہے، جتنی اللہ رب العزت نے کسی رسول کو دی ہوتی ہے۔ تو ایک رسول نے کیا کر دیا ہے اتنا میں کر سکتا ہوں۔ اب میں اپنی سستی کو، اپنی کمزوری نہیں، اپنی سستی کو ہی کہوں گا، اپنی سستی کو ایک کمزوری کا نام دوں تو نہیں، یہ چیز نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جو آپ کر سکتے ہیں، آپ نے اسٹیپ لیا ہے، اس میں کامیاب ہونا یا نہ ہونا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ کا کام تھا مشن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا۔ آپ کتنا کر رہے ہیں یہ آپ کی صلاحیت پہ ہے، اس کے کیا نتائج ہیں یہ اللہ کی رحمت پہ ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو جاب مل گئی، بڑی اچھی سیلری کی، مثال کے طور پر 3-4 لاکھ روپے کہہ لیں، 3-4 لاکھ روپے کی سیلری ہے، صبح 4 بجے اٹھنا ہے، شام 4 بجے تک کام کرنا ہے، یا صبح 4 بجے سے لے کے دن کے 2 بجے تک 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کہہ لیں، یا 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کہہ لیں، یہ ڈیوٹی کرنی ہے، اور ڈیوٹی میں جو بھی ہے، آپ بتائیں وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ سب کچھ کرے گا نا، جاب کرے گا کہ نہیں؟ کرے گا سر۔ اور اگر وہی کام مجھے بغیر تنخواہ کے کرنا ہوگا تو میں کیوں نہیں کروں گا؟ بتائیں تو، یہی مسئلہ ہے۔ دیٹ از دا پرابلم۔ یہ سستی کے پیچھے وجہ جو ہے وہ
دراصل دنیا ہے، جتنی وافر دنیا ملے گی ہم اتنی زیادہ صلاحیت کو کراس کر جائیں گے، اتنا آگے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو توڑ پھوڑ لیں گے۔ جتنا صلاح دنیا میں کم نظر آئے گا اتنے سلو ہو جائیں گے۔ یہی دین کے ساتھ ہے، دین کا کوئی صلہ ملتا نہیں ہے تو اتنے سلو ہیں۔ اگر دنیا میں ہر نیکی ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے اور ہمارے بینک اکاؤنٹ میں چن 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 کی آواز سے سونے کے سکے گریں ہر نیکی پہ، دیکھ لینا پھر ہم کتنی کہاں تک جاتے ہیں۔ وہ چین چین کی آواز نہیں سنائی دیتی، بس بینک اکاؤنٹ کے وہ نمبر نظر نہیں آتے بس۔ اور یہ بھی ایک بہت خطرناک امتحان ہے، ہاں بڑا امتحان ہے، خطرناک بڑا امتحان ہے۔ لالچی بندے کے لیے خطرناک امتحان ہے، کیونکہ اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو لالچی بندے کی انکریجمنٹ کے پیچھے سارا ہوتا ہی صلہ ہے، صلہ تو مل نہیں رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ جی سر الحمدللہ۔ اب مزید کوئی سوال؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط بات کے شر سے اور گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔